अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ नियाज़ी। सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म का दुनिया भर के ममालिक पर कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे-अमल अपनाने पर जोर। कहते हैं मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद इक़दाम करना होंगे। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने आफाक अहमद को 2 दफ़ा 25-25 लाख रुपए और हथियार भी दिए। MQM रहनुमाओं की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। कोरोना ने मजीद 83 अफराद की जान ले ली। वायरस से 2,37,489 मुतासिर, अमवात की तादाद 4,922 हो गई। कहीं कोरोना के वार्ड जारी तो कहीं कोरोना के केसेस में कमी। लाहौर में 7 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाने, जबकि इस्लामाबाद के 3 इलाकों में आज लॉकडाउन खत्म करने का फैसला। सादगी की जिंदगी बसर करने और दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ करने वाले अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 4 साल गुजर गए। जहांगीर तरीन का असर रसूख शुगर इंडस्ट्री के लिए नुकसानदेह है। शुगर मिल्स एसोसिएशन में एक ग्रुप ने जहांगीर तरीन के खिलाफ बगावत कर दी। लियाकताबाद में 5 मंजिला खस्ता हाल रिहायशी इमारत गिर गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इमारत को पहले ही खाली करा लिया गया था। गुलबर्ग में खातून ने ट्रैफिक वार्डन से बदतमीजी की और थप्पड़ मार दिया। कार का नंबर शनाख्त होने के बावजूद खातून को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पाकिस्तान का कुलभूषण यादव को दूसरी कौंसलर रसाई देने का ऐलान। अहमद इरफान का कहना था भारत मामले को सियासी रंग देने के बजाय कानूनी रास्ता इख्तियार करे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे रोज भी बारिश। करंट लगने से 4 अफराद जान बहक। कराची में मौजूद बारिश के सिस्टम में अब भी शिद्दत बाकी है। हैरी पॉटर, जिसके किरदार और फिक्शन ने एक दुनिया को अपने शहर में जकड़े रखा, 8 जुलाई सन 2000 इस सीरीज की 4थी किताब पब्लिश की गई। कैनेडियन वजीर आजम की रिहाइश गाह के पास से गिरफ्तार होने वाला शख्स वजीर आजम के लिए खतरा करार। 22 क्रिमिनल चार्जेस आयद कर दिए गए। मकान मालकान के इख्तियारात में इजाफे का कानून। ऑन्टेरियो असेंबली के सामने शहरियों की जानिब से एहतजाज किया गया। कवायद की खिलाफ वर्जी। एंड्रयू शीरर बगैर किसी मास्क के टोरंटो के पियर्सन एयरपोर्ट पर दिखाई दिए हैं। कनाडा भर में कोरोना वायरस के बायस हलाक होने वाले अफराद की तादाद 8,711 तक जा पहुंची है। हुर्रियत कमांडर बुरहान वानी के 4थे यौम शहादत पर मकबूजा वादी में मुकम्मल हड़ताल है। इस मौके पर बुरहान वानी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। अमेरिका का अक़वाम मुत्तहिदा और कांग्रेस को आलमी इदारे सेहत से दस्तबरदारी का नोटिस। अमेरिका आलमी इदारे सेहत को सबसे ज्यादा फंड्स फराहम करता है। चीन अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। FBI चीफ का कहना है कि चीन अमेरिका की कोरोना वायरस पर तहकीक को सबूताज करने की भी कोशिशें कर रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 1,19,54,942 तक जा पहुंची है। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। आलमी सतह पर जबरी बरतरफियों के खिलाफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का खुसूसी सेशन हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आलमी फोरम से खिताब करते हुए कहा, दुनिया को कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल की ज़रूरत है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दुनिया भर के ममालिक पर कोरोना से निपटने के लिए मुश्तरका लाहा अमल अपनाने पर जोर देते हुए अपील की
کہ مزدور طبقے کا خیال رکھیں، ان کے تحفظ کے لیے مل کر اقدامات کرنا ہوں گے۔ عالمی سطح پر جبری برطرفیوں کے خلاف انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کا خصوصی سیشن ہوا۔ وزیر اعظم عمران خان نے عالمی فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، دنیا کو کورونا سے نمٹنے کے لیے مشترکہ لائحہ عمل کی ضرورت ہے۔ ہمیں دو قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، ایک طرف کورونا کا پھیلاؤ روکنا اور دوسری طرف معیشت کو سنبھالنا تھا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پاکستان میں غیر رجسٹرڈ لیبر کی بڑی تعداد ہے اور غیر روایتی معیشت میں لوگوں کی بڑی تعداد کام کرتی ہے۔ وبا کے دوران لاک ڈاؤن سے مزدور طبقہ زیادہ متاثر ہوا۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہم اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف آئے۔ پہلے ہم نے عوامی مقامات کو بند کیا، پھر کنسٹرکشن کا شعبہ کھولا، عوامی اجتماعات پر پابندی لگائی، اسکول کالجز بند کیے۔ عمران خان نے کہا کہ غیر روایتی لیبر کی مدد کے لیے کیش ایمرجنسی پروگرام شروع کیا۔ کیش پروگرام کے ذریعے غربت کی لکیر سے نیچے لوگوں کی مدد کی۔ پاکستان کی تاریخ میں نچلے طبقے کے لیے اتنا بڑا کیش پروگرام نہیں ہوا۔ ذوالفقار مرزا نے آفاق احمد کو 2 دفعہ 25-25 لاکھ روپے اور ہتھیار بھی دیے۔ MQM رہنماؤں کی گفتگو منظر عام پر آ گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس سے قبل عزیر بلوچ کی JIT اور عزیر بلوچ اور MQM مہاجر گروپ کے آفاق احمد سے متعلق بات چیت منظر عام پر آ گئی۔ MQM کے رہنما عامر خان نے پریس کانفرنس سے قبل اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بڑا انکشاف کر دیا۔ وسیم اختر سے بات کرتے ہوئے عامر خان نے کہا کہ ذوالفقار مرزا نے آفاق احمد کو 2 دفعہ 25-25 لاکھ روپے اور ہتھیار بھی دیے۔ کنور نوید جمیل سے بات کرتے ہوئے عامر خان کا کہنا تھا کہ وہ نثار مورائی والی JIT میں آفاق احمد کا نام ہے نا۔ ذوالفقار مرزا نے 25-25 لاکھ روپے اور ہتھیار بھی دیے، حالانکہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ میرے علم میں بھی ہے۔ 25-25 لاکھ روپے ذوالفقار مرزا نے نثار مورائی کی JIT میں وہ ہے نا آفاق کا نام کہ ذوالفقار مرزا نے 20-25 لاکھ روپے 2 دفعہ دیے اور ہتھیار بھی دیے۔ عامر خان نے انکشاف کرتے ہوئے مزید کہا کہ میری رہائی سے پہلے اسے پیسے دیے گئے تھے، میں جیل میں ہی تھا تو ان سے میرے اختلافات تھے، وہ اس کا دوست تھا، لیاری میں بیٹھتا تھا، اس نے آفاق احمد سے بہت کچھ کرایا ہے۔ حالانکہ یہ حقیقت ہے، میرے علم میں ہے کہ یہ ہوا تھا، یہ میری رہائی سے پہلے پیسے دیے گئے تھے، میں جیل میں ہی تھا، ان سے تو اختلافات تھے تو مجھے معلوم اس لیے کہ ڈاکومنٹ پر میں بیچ میں تھا، میں لیاری میں بیٹھا وہ آفاق سے بہت دوست تھا، اس نے کروایا تھا۔ دوسری جانب آفاق احمد نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں JIT سے ڈرایا جا رہا ہے، ہم ڈرنے والے نہیں، اس JIT کی کوئی حیثیت نہیں۔ 25 لاکھ روپے لینے کے الزام پر دکھ ہوا۔ یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کو ان JIT سے ڈرایا جائے۔ آفاق احمد اپنے اصولوں پر ڈٹ کے کام کرنے والا انسان ہے اور وہ اس قسم کے الزامات سے خوفزدہ ہو کر کسی کی فرمائش پر کام نہیں کر سکتا۔ یہ الزامات JITs کے تھرو آ رہے ہیں نا کہ JITs بنائی کس لیے، ہمیں JITs کے اندر پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,37,489 تک پہنچ گئی، جبکہ ایک دن میں 83 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 4,922 ہو گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2980 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 83,599، سندھ میں 97,626، خیبر پختونخوا میں 28,681، بلوچستان میں 10,919، گلگت بلتستان میں 1,595، اسلام آباد میں 13,650 جبکہ آزاد کشمیر میں 1,419 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 14,67,104 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 21,951 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 1,40,965 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 2,236 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 83 افراد جاں بحق ہو گئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 4,922 ہو گئی۔ پنجاب میں 1,929، سندھ میں 1,614، خیبر پختونخوا میں 1,045، اسلام آباد میں 140، بلوچستان میں 124، گلگت بلتستان میں 30 اور آزاد کشمیر میں 40 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کہیں کرونا کے وار جاری تو کہیں کرونا کے کیسز میں کمی۔ لاہور میں کرونا کا خطرہ برقرار، 7 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ جبکہ کرونا کیسز میں کمی دیکھتے ہوئے اسلام آباد کے 3 علاقوں میں لاک ڈاؤن ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ لاہور میں کرونا کا خطرہ اب بھی برقرار، 7 علاقے ہاٹ اسپاٹ میں آ گئے۔ 68 علاقے کھلنے کے بعد لاہور کے 7 علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وابڈا ٹاؤن EME سوسائٹی کو مکمل بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جوہر ٹاؤن، گرین ٹاؤن، چنگی امر سدھو ٹاؤن شپ میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ قائد اعظم انڈسٹریل اسٹیٹ کے کچھ حصوں میں بھی لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ تمام علاقوں میں آج رات 12 بجے لاک ڈاؤن ہو جائے گا۔ ذرائع کے مطابق EME سوسائٹی میں 200 مریض سامنے آ گئے۔ وابڈا ٹاؤن میں 360 افراد میں کرونا کی تصدیق ہوئی جبکہ 14 دن میں وابڈا ٹاؤن میں 192 مریض سامنے آئے۔ اسی طرح جوہر ٹاؤن میں 700 مریض جبکہ 14 دن میں 310 نئے مریض سامنے آئے۔ چنگی امر سدھو میں 220 مریض موجود ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کے مطابق گزشتہ 3 ہفتے میں کیے جانے والے اسمارٹ سیمپلنگ کے نتائج آ گئے۔ کیسز زیادہ ہونے پر لاک ڈاؤن کا فیصلہ کیا گیا جبکہ دوسری جانب وفاقی دارالحکومت میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے مثبت اثرات سامنے آنے لگے۔ کرونا کیسز میں 90% کمی آ گئی۔ اسلام آباد کے 3 علاقوں میں جاری لاک ڈاؤن آج ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G61، G62 اور G72 کو آج ڈی سیل کر دیا جائے گا۔ تینوں علاقوں کو 14 روز قبل کورونا کیسز میں اضافے پر سیل کیا گیا تھا۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے زندگی وقف کرنے والے عبدالستار ایدھی کی آج 34 برسی ہے۔ ان کا جاری کردہ فلاحی مشن آج بھی جاری ہے۔ آئے ایک نظر ڈالتے ہیں ان کی دکھی انسانیت کی لاتعداد بے لوث خدمات پر۔ میٹھا در کی تنگ گلیوں میں انتہائی تنگ دستی، مفلسی اور سادگی کی زندگی بسر کرنے والے عبدالستار ایدھی حکمران تو نہ تھے لیکن طاقتور حکمرانوں کو سبق دے گئے کہ اقتدار کے بغیر بھی بلا تفریق عوام کی مدد کی جا سکتی ہے۔ 28 فروری 1928 کو پیدا ہونے والے عبدالستار ایدھی کو ان کی سماجی خدمات کی بنا پر دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ عبدالستار ایدھی نے 1951 میں کراچی سے ایدھی ویلفیئر سروس کا آغاز ایک ایمبولینس سے کیا تھا جسے وہ خود ہی چلاتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کارواں بڑھتا گیا اور انسانی خدمت کا دائرہ کار پورے ملک میں پھیل گیا۔ میتیں ہم لے کے جاتے تو ایدھی صاحب خود غسل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، غسل کیا کرتے تھے وہ میتوں کے۔ ان کو دیکھ کے ہمیں بھی ایک حوصلہ ہوتا تھا کہ ایدھی صاحب خود لگے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میت کس قسم کی ہے، چاہے اس میں کیڑے لگے ہوں، کچھ بھی لگے ہوں۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے انسانی خدمت کری جاتی ہے، کس طرح سے جو بیچارے مجبور ہوتے ہیں، لاچار ہوتے ہیں، بے بس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کس طرح سے خدمت کرنی چاہیے۔ عبدالستار ایدھی نے دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس کی بنیاد رکھی، یتیموں کی پرورش اور لاوارثوں کی کفالت کی۔ انہوں نے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت کی جس کا آغاز 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے کیا۔
ان کی خدمات کے صلے میں انہیں سلور جوبلی ایوارڈ، نشان امتیاز، پاکستان سیوک ایوارڈ، جنا ایوارڈ سمیت لاتعداد قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدھی 8 جولائی 2016 کو 88 برس کی عمر میں انتقال کر گئے تھے۔ انہیں سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا تھا۔ دنیا بھر میں جب بھی انسانی خدمت کی بات ہوگی، عبدالستار ایدھی کا نام سنہرے حروفوں میں لکھا جائے گا۔ پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن میں ایک گروپ نے جہانگیر ترین کے خلاف بغاوت کر دی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم کاروبار میں سیاست کے خلاف ہیں۔ جہانگیر ترین کا اثر و رسوخ شوگر انڈسٹری کے لیے نقصان دہ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پروگریسو گروپ کے نام سے سامنے آنے والے گروپ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ نئے لائحہ عمل کا اعلان چند روز میں کریں گے۔ ترجمان پروگریسو گروپ وحید چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ موجودہ چیئرمین نعمان احمد خان کو ہٹانے کی جدوجہد کریں گے کیونکہ جہانگیر ترین کا اثر و رسوخ شوگر انڈسٹری کے لیے نقصان دہ ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم کاروبار میں سیاست کے خلاف ہیں، کسی سیاسی دھڑے کا حصہ نہیں بننا چاہتے اور صرف کاروبار پر توجہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ ملک میں گزشتہ عرصے کے دوران چینی بحران کے بعد وزیر اعظم کی ہدایت پر کی گئی تحقیقات میں وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے انکشاف کیا تھا کہ ملک میں چینی بحران کا سب سے زیادہ فائدہ حکمران جماعت کے اہم رہنما جہانگیر ترین نے اٹھایا۔ دوسرے نمبر پر وفاقی وزیر خسرو بختیار کے بھائی اور تیسرے نمبر پر حکمران اتحاد میں شامل مونس الہی کی کمپنیوں نے فائدہ اٹھایا۔ ایف آئی اے کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد جہانگیر ترین کو چیئرمین ٹاسک فورس برائے زراعت کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا تھا، جبکہ ان کے وزیر اعظم اور تحریک انصاف سے تعلقات بھی پہلے جیسے نہیں رہے۔ لیاقت آباد میں 5 منزلہ عمارت زمین بوس ہو گئی، تاہم حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عمارت کے پرانے سٹرکچر پر مزید اضافی فلور بنا دیے گئے تھے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پولیس کے مطابق لیاقت آباد میں سندھی ہوٹل کے قریب 5 منزلہ مخدوش عمارت زمین بوس ہو گئی۔ متاثرہ عمارت کو رہائشیوں سے پولیس اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے گزشتہ روز ہی خالی کرا لیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ عمارت کے پرانے اسٹرکچر پر مزید اضافی فلور بنا دیے گئے تھے جس سے عمارت کمزور ہو گئی تھی، جبکہ عمارت سے متصل پلاٹ پر بلڈر نے کام شروع کیا تو بنیادوں کی کھدائی کے دوران عمارت مزید کمزور ہو کے ایک طرف جھک گئی تھی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ایم این اے اسلم خان نے جائے حادثہ کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ جن لوگوں کا عمارت گرنے سے مالی نقصان ہوا ہے، سندھ حکومت اور وفاق ان کی مدد کرے۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں رانگ پارکنگ پر ٹریفک وارڈن نے خاتون کو گاڑی ہٹانے کا کہا، جس پر خاتون سیخ پا ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گلبرگ میں خاتون نے ٹریفک وارڈن سے بدتمیزی کی اور تھپڑ مار دیا۔ لاہور کے علاقے گلبرگ میں رانگ پارکنگ پر ٹریفک وارڈن نے خاتون کو گاڑی ہٹانے کا کہا، جس پر خاتون سیخ پا ہو گئیں۔ خاتون نے ٹریفک وارڈن سے بدتمیزی کی اور دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ یہ لو اپنے باپ سے بات کرو۔ خاتون نے ٹریفک وارڈن سے وائرلیس سیٹ بھی چھیننے کی کوشش کی اور ٹریفک وارڈن کو تھپڑ مار دیا۔ دوسری جانب گلبرگ پولیس نے وارڈن کی مدیت میں نامعلوم خاتون کے خلاف کار سرکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس نے کار کا نمبر شناخت ہونے کے باوجود خاتون کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا۔ پاکستان نے کلبھوشن یادو کو دوسری کونسلر رسائی دینے کا اعلان کر دیا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر والد کو ملاقات کی پیشکش کر دی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان نے کلبھوشن یادو کو دوسری کونسلر رسائی دینے کا اعلان کر دیا۔ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر والد کو ملاقات کی پیشکش کر دی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا، پاکستانی قانون فیصلے کا از سر نو جائزہ لینے کی اجازت دیتا ہے
لیکن کلبھوشن نے نظر ثانی کی اپیل دائر کرنے سے انکار کیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل احمد عرفان اور ڈی جی جنوبی ایشیا نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن پاکستان میں تخریب کاری کی کارروائیوں میں ملوث رہا۔ پاکستان نے عالمی عدالت کے فیصلے کے بعد اقدامات اٹھائے۔ پاکستان کا قانون فیصلے کا ازسر نو جائزہ لینے کی اجازت دیتا ہے، مگر بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو نے اپنے ازسر نو فیصلے کے جائزے لینے کے حق کو رد کیا۔ پاکستان اپنی عالمی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ اور پاکستان ICJ کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے تیار ہے۔ احمد عرفان کا کہنا تھا، بھارت معاملے کو سیاسی رنگ دینے کے بجائے قانونی راستہ اختیار کرے۔ انسانی حقوق کی بنیاد پر کلبھوشن کی اہلیہ سے ملاقات کا انتظام کیا گیا۔ بھارت کو دوسری قونصلر رسائی کی پیشکش کی ہے۔ شہر قائد میں 6 جولائی سے شروع ہونے والا مونسون کا پہلا اسپیل وقفے سے جاری ہے اور گزشتہ 2 روز میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں مسلسل تیسرے روز کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا، تاہم بجلی کے غائب ہونے سے شہریوں کے چہروں پر آئی مسکراہٹ ماند پڑ گئی، جبکہ کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ شہر قائد میں 6 جولائی سے شروع ہونے والا مونسون کا پہلا اسپیل وقفے سے جاری ہے اور گزشتہ 2 روز میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ بارش کے ساتھ ہی کے الیکٹرک کی جانب سے مختلف علاقوں میں لائٹ کی بندش نے شہریوں کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ خیال رہے کہ کراچی میں گزشتہ کئی روز سے کے الیکٹرک کی جانب سے طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باعث گرمی کے ستائے شہریوں کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے اور شہری گھنٹوں تک بجلی سے محروم رہ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات نے شہر میں 30 سے 40 ملی میٹر تک بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں موجود بارش کے سسٹم میں اب بھی شدت باقی ہے۔ دوسری جانب کراچی میں صبح سے کرنٹ لگنے کے مختلف واقعات میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ AD اور دیگر ریسکیو ذرائع کے مطابق ماڈل کالونی میں گھر میں کام کے دوران کرنٹ لگنے سے ایک فرد جان کی بازی ہار گیا۔ کارساز روڈ پر پیر پگاڑا ہاؤس کے قریب بجلی کے تار ٹوٹنے سے اس کی زد میں آ کر ایک موٹر سائیکل سوار کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہوا ہے۔ ہیری پوٹر کی سیریز کو کتاب کی شکل میں پبلش کرنے کا مقصد بچوں اور بڑوں میں صرف دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ہی نہیں بلکہ پڑھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کو بھی پیدا کرنا تھا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موجودہ دور میں چاہے جتنے بھی قسم کی فینٹیسی موویز اور سیریز آ جائیں، لیکن ہیری پوٹر ایک ایسی مووی جس نے تمام بچوں کو تو اپنی طرف متوجہ کیا، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بڑوں میں بھی ہیری پوٹر نامی مشہور زمانہ مووی بہت مقبول تھی اور آج تک ہے۔ یوں تو ہیری پوٹر کی کئی سیریز آئیں جنہیں بے پناہ پسند کیا گیا اور ہر سیریز کو بہت پذیرائی ملی۔ ہیری پوٹر کی ایک ایسی سیریز جس کا نام ہیری پوٹر اینڈ دا گوبلٹ آف فائر یعنی ہیری پوٹر اور آگ کا پیالہ تھا، برٹش رائٹر جن کا نام JK راولنگ تھا، 8 جولائی 2000 میں یہ بک ریلیز کی۔ ہیری پوٹر سیریز کی یہ چوتھی سیریز تھی جس کی کتاب پبلش کی گئی، جو کہ فینٹیسی بک کے نام سے بھی جانی جاتی تھی۔ یہ کتاب برطانیہ اور ریاست ہائے متحدہ میں شائع ہوئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب دونوں ممالک میں ایک ہی وقت اس سیریز کی کتاب شائع ہوئی۔ اس کتاب کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے 2001 میں اسے ایک فلم کی شکل میں ڈھال لیا گیا تھا، جو 18 نومبر 2005 کو پوری دنیا میں ریلیز کی گئی تھی۔ Harry Potter!
اس کتاب کی 30 ملین کاپیاں صرف امریکہ میں ہفتے کے آخر میں فروخت ہوئی تھیں۔ اس کتاب کی فراہمی کو پورا کرنے کے لیے فیڈ ایکس نے 9000 سے زیادہ ٹرک اور 100 سے زیادہ طیارے روانہ کیے تھے۔ ہیری پوٹر کی ان سیریز کو کتاب کی شکل میں پبلش کرنے کا مقصد بچوں اور بڑوں میں صرف دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ہی نہیں بلکہ پڑھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت کو بھی پیدا کرنا تھا۔ اس کتاب کی ریلیز کے بعد تقریباً 5 ملین کتابیں تھیں جن کو فروخت کرنے کے لیے سیلرز نے آدھی رات تک اپنی دکانیں کھول رکھی تھیں۔ ہیری پوٹر اینڈ دا گوبلٹ آف فائر نے کئی ایوارڈز اپنے نام کیے جن میں 2001 کے بہترین ناول ہیوگو ایوارڈ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2002 میں انڈین پینٹ برش بک ایوارڈ بھی جیتا۔ اس ناول نے بہترین کتابوں میں سے ایک کے لیے ٹرائی پورٹ فولیو پلیٹینیم ایوارڈ بھی جیتا تھا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ پہلے کی 3 کتابوں سے زیادہ شدید ہے۔ صرف یہی نہیں، کتاب اور مووی سیریز کے علاوہ اس سیریز کا ویڈیو گیمز بھی پبلش کیا گیا جو کہ گیم فور PC، پلے اسٹیشن، نینٹینڈو، گیم کیوب وغیرہ فلم سے پہلے ریلیز ہوئے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔